बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पंडोरा पेपर्स में क्या बेनकाब किया गया। पंडोरा पेपर्स लीक में 64 लाख दस्तावेज़ात, तकरीबन 30 लाख तस्वीर, 10 लाख से ज़ायद ईमेल्स और तकरीबन 1.5 लाख स्प्रेडशीट्स शामिल हैं। फाइलों से ये पता चलता है कि दुनिया के कुछ ताकतवर तरीन लोग, जिनमें 90 ममालिक से के 330 से ज़ायद सियासतदान भी शामिल हैं, जो अपनी दौलत छुपाने के लिए खुफिया ऑफशोर कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं। ऑफशोर से हमारी मुराद क्या है? पंडोरा पेपर्स में किन गैर मुल्की सरबराहाने मुमलकत के नाम शामिल हैं? पंडोरा पेपर्स कंपनियों के एक ऐसे पेचीदा नेटवर्क को जाहिर करते हैं जो सरहदों के पार कायम है। अक्सर पैसे और असासे की पोशीदा मलकियत होती है। मिसाल के तौर पर किसी के पास बरतानिया में जायदाद हो सकती है, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में कायम कंपनियों की जंजीर या ऑफशोर के जरिए इसका मालिक बन सकता है। ये गैर मुल्की ममालिक या इलाके वहाँ होते हैं जहाँ कंपनीज कायम करना आसान है, और वहाँ ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से कंपनियों के मालकान की शनाख्त मुश्किल हो जाती है। इन जगहों को अक्सर टैक्स हेवन या राउंड सर्कल्स कहा जाता है। टैक्स के ठिकानों की हतमी फहरिस्त नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर मकामात में ब्रिटिश ओवरसीज़ जैसे जज़ायर और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अलावा स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर जैसे ममालिक शामिल हैं। सवाल ये है कि हर ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी है? अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई है और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। हाल में आई पंडोरा पेपर से पाकिस्तान में मौजूद बहुत से अहम अफराद के नाम सामने आए हैं, जिनमें हुकूमत में बैठे अहम वुज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इन अफराद को पकड़ा जाता है तो हुकूमत बाआसानी गिर जाएगी। वो वुज़रा जो पिछली हुकूमत में भी बरसरे इक़्तिदार थे और आज भी बरसरे इक़्तिदार हैं, उनके या उनके ख़ानदान का नाम पंडोरा पेपर्स में है। उन्होंने तो हुकूमत को मैसेज तक भिजवा दिया है कि अगर उनको पूछा गया तो आइंदा का सफ़र खुशाइंद नहीं होगा। जब पनामा केस सामने आया था तो बकौल इमरान खान के नवाज शरीफ के पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं था और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ये वो बेंचमार्क था जो किसी और ने नहीं, खुद इमरान खान ने सेट किया था जब वो अपोजिशन में थे। लेकिन आज जब वो हुकूमत में हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो देखना ये है कि वो अपने वुज़रा और इत्तहादियों को लेकर क्या फ़ैसला करते हैं। क्या ये तमाम नामज़द अफराद जिन पर इल्ज़ाम है अपनी पोजीशंस या वजारतों से स्टेप डाउन होंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, और अगर क्लियर हो जाते हैं तो वापस हुकूमत ज्वाइन कर लें? यही वो इंसाफ का फ़लसफ़ा है जो तहरीक इंसाफ ने इस 22 करोड़ अवाम को रटवा दिया था। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक ने, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं शेर अली अरबाब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सैनेटर ससी पलीजो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करिए। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। ससी, मैं बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। पंडोरा पेपर्स एक ऐसी चीज़, पहले पनामा आया था, पनामा को लेकर हमने देखा था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा और एक कियोस की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इमरान खान साहब जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, जिसको हम जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कहते हैं, वो थे, उनका जो व्यू पॉइंट था, आपको लगता है अनाउंस उन्होंने बिल्कुल कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि अब यही बेंचमार्क जो उन्होंने उस वक्त सेट किया था, ये आज भी उसी तरह प्रिवेल करना चाहिए? जो वुज़रा हैं उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए? बहुत शुक्रिया मंसूर। बिल्कुल, आपने इंट्रो में आपने भी बताया कि बयानिया में तज़ाद है, और पनामा के हवाले से जब ये चीज़ सामने आई तो सबसे पहले और उछलती कूदती पीटीआई सामने आई थी, और दूसरी पार्टीज़ भी थी जो अपोजिशन में थी, उन्होंने भी इस पर जो है तनकीद की उस वक्त की हुकूमत पर, पीएमएलएन पर।
لیکن یہاں کول اور فیل میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیں ویسے بھی ان کے مینیفیسٹو میں، ان کی ہر پالیسی میں، ہر دوسری پالیسی میں فرق نظر آتا ہے. کیبنٹ کو ہی دیکھ لیں آپ، یعنی مختلف کیسز چاہے پروونشل وزراء کے حوالے سے نیب کے تھے یا ان کے جو ہے وفاقی کیبنٹ، اس میں زیادہ سے زیادہ سزا کیا ملی کہ صرف ریشفل پر گزارا کیا گیا. چھٹیوں پہ بھیج دیا جاتا تھا کسی وزیر کو، پھر آ کر ان کو نئی وزارت دوسرے نام سے دی جاتی تھی. اب یہ پنڈورا پیپرز جو ہے ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن، ظاہری بات ہے اس حوالے سے سامنے آئی ہے اس کے نتائج، اور اس میں نہ صرف سیاستدان لیکن بیوروکریٹس اور مختلف اور بھی لوگ، ان سب کو اس حوالے سے بالکل ہر جو ہے احتساب کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو ابھی انہوں نے طریقہ کار پالیسی بیان کی ہے، بنائی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت نے، اس پر کوئی ہم بھروسہ نہیں کرتے، عوام نہیں کرتی، کیونکہ یہ خود ان کی جو ہے جو پہلے ہی نیپوٹزم اور فیوریٹزم پہ ان کی کابینہ اور ان کی کرونیز جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ چلے گا. ٹھیک ہے. بالکل جو بھی وزیر ہیں، اور اگر وزیر خزانہ جو مشیر ہیں ان کو وزیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی سینیٹر سے استعفیٰ لے کر، ان کو ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کون سا سینیٹر وہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا سے سن رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو جن کے بھی نام آ رہے ہیں وہ ان کو بالکل اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس حوالے سے پالیسی واضح کرنی ہوگی. باقی جس طریقے سے احتساب ہے کہ ایک دو اسٹینڈرڈ ہیں جو سیٹ چل رہے ہیں یہاں اپوزیشن کے لیے، ایک جس میں نیب سے لے کر دوسرے معاملات ہم دیکھتے ہیں، اس کا صرف کیس اسٹڈی ایک ہی لے لیں آپ، خیبر پختونخوا، اس میں جس طریقے سے احتساب کی آفیسز بند کی گئی، دوسری چیزیں. تو ابھی یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو طریقہ کار ہے، جو اوپر سے جو بیانیے ہیں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے اس طریقے سے کوئی، ورنہ لیکن خان صاحب پر ایک بہت بڑی ایک چیز آتی ہے کہ انہوں نے، آپ کی بالکل درست بات ہے کہ الیکشن میں جو سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا تھا وہ صرف اوورسیز ووٹنگ اور ای وی ایم کی وجہ سے نہیں، اس پہ کرپشن کی بات کو تھا. بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن کو رگڑا دیا گیا، پوائنٹ آ گیا جی آپ. بالکل ٹھیک ہے. شیر علی ارباب بھائی، میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، شوکت ترین صاحب آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، مونس لائی فیڈرل منسٹر ہیں، پنجاب کے اندر ان کا اتحاد ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی سچویشن چودھریوں کی خراب ہوتی ہے تو پنجاب کی سچویشن، فیصل ووڈا ہیں، اس کے بعد خسرو بختیار ہیں، پہلے بھی منسٹر تھے پی ایم ایل نون کے دور کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس آ گئے. عبداللہ مسعود، وقار مسعود جو ابھی ایس اے پی ایم تھے، ان کے بیٹے ہیں. علیم خان آپ کے پنجاب کے منسٹر ہیں، آلدو انہوں نے آلریڈی ریزائن کر دیا ہوا ہے لیکن ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو، اور آپ کو لگتا ہے یہ تمام افراد جن پر یہ الزام ہے، میں ابھی تک صرف الزام کی بات کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی پوزیشنوں سے سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے، انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر کلیئر ہو جاتے ہیں تو واپس حکومت کو جوائن کر لیں؟ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ پینڈورا پیپر جب آئے تو میرے خیال پہ سب سے پہلے ابرپٹلی پرائم منسٹر نے بڑی کلیئر ٹویٹس کی کہ ہم پینڈورا پیپرز میں جتنے بھی پاکستانی سٹیزنز انوالوڈ ہیں ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. سو جو پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے ویلکم کیا ہے اس اقدام کو. دوسرا، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بھی ایک ہیز کالڈ اپون دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے جن لوگوں کے بھی اس قسم کے آف شور اکاؤنٹس ہوں تو ان کو جو ہو ان کو وہ کیا جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور یہ ایل کاٹن ویلتھ جو ہے وہ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس کی جائے. جہاں تک آپ یہ نامینیشنز کی بات کر رہی ہیں، ان لوگوں کی انویسٹیگیشن ابھی پریلیمنری سٹیجز میں ہے. تھوڑی سی ایک بار اس کے انویسٹیگیشن کے ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد جو ہے ان سب سے استعفیٰ یا لیا جائے گا یا ان سے کہا جائے گا کہ استعفیٰ. اوکے، آپ کی آواز شیر علی ارباب بھائی تھوڑی سی کٹ رہی ہے جی. شائستہ پرویز ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی شائستہ جی، آپ کی طرف آتا ہوں. شائستہ جی مجھے ذرا بتائیے گا
ایک بیانیہ، ایک وہ نیریٹو جو خان صاحب نے بنایا. اس پنڈورا پیپرز کے اندر عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن ان کے وزراء کا نام کیا ہے، ان کے اتحادیوں کے نام ہیں، ان کے بڑے کور وزراء ہیں. پنجاب کی اگر میں بات کروں، چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کا نام ہے اینڈ آل دیٹ. کیا لگتا ہے آپ کو جو بینچ مارک اس وقت پاناما کے ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر سیٹ کیا گیا تھا، اناؤنس بالکل کر دیا، انکوائری بھی ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ اس وقت، مجھے آئی اسٹل ریممبر انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت نواز شریف کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر رہے، اور کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس سیٹ کے اوپر ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں. سو آج آپ کو لگتا ہے کہ ان وزراء کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، پارٹ بنے انویسٹیگیشن کا، اور اگر کلیئر ہو جاتے ہیں تو آ کے 100 بسم اللہ جوائن کرے، اور اگر نہیں کلیئر ہوتے تو کوئی اور طریقہ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں میں اب آپ کو کیا کہوں، یہ جو عمران نیازی صاحب ہیں، آپ ان کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کنٹینر پہ چڑھ کے باتیں کرتے رہے اور کیا وہ آج کل کر رہے ہیں. میری بات سنیں، انہوں نے بڑے عرصے سے وہ بڑے ہائی مورل گراؤنڈز پہ پوری قوم کو درس دیتے نہیں تھکتے، کبھی بیانیہ دیتے نہیں تھکتے، کبھی وہ مشورے دیتے نہیں تھکتے، اور ان کا یہ بیانیہ کہ وہ تو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ پوری کی پوری جی تالیاں بجا رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کتنی جلدی انہوں نے یہ پی ایم آئی سی اناؤنس کر دی، اور اتنی جلدی. میرا خیال ہے وہ اپنے اگر حرکتوں اور اپنی باتوں اور اپنی اگر بیانیوں کے اوپر غور کریں تو ان کو شرم آئے گی. شرم کا مقام ہے منصور کہ جو شخص ہمیں مثالی دیتا تھا اسپینش پرائم منسٹر کی کہ اس نے فوراً ریزائن کر دیا، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ نواز شریف کے لیے سپریم کورٹ گئے، جس طرح جی آئی ٹی بنی، جس طرح جی آئی ٹی کو سپروائز کیا گیا، جس طرح جی آئی ٹی کو ٹائم بار کیا گیا، اور وہ سب جوش اور جذبہ مجھے اچھا لگتا کہ اگر آج نیازی صاحب میں وہ نظر آتا. لیکن آپ دیکھیں قوم کو کیا بے وقوف سمجھا ہے، یا قوم بے وقوف ہے کہ ایک پی ایم آئی سی بن رہی ہے، یعنی پرائم منسٹر انویسٹیگیشن کمیشن، جو کہ منصور آپ دیکھیں تو صحیح جو ہوگی، نیب جس کو دیکھے گا، جس کو ایف آئی اے دیکھے گی، اور جس کو ایف بی آر دیکھے گا. اب مجھے بتائیں، ایک مثال میں دیتی ہوں آپ کو. شوکت ترین صاحب ایف بی آر کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا نام آیا ہے. اب مجھے بتائیں کسی کی ادارے میں جرت ہوگی، کسی کی بھی، کہ وہ شوکت ترین صاحب کے لیے کوئی بیان دے؟ تو اسی طرح آپ کو ایف آئی اے کا یاد ہے بشیر میمن صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ میں اگر مجھ سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، اور اس لیے انہوں نے ریزائن کیا تھا. اب یہ تینوں ادارے جو ہیں، نیب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اس میں اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، اور وہاں کے جو چیئرمین ہیں ان کو ایک ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہ تینوں ادارے، مجھے کل کسی نے بڑا اچھا لفظ دیا ہے کہ یہ بغل بچہ ہیں حکومت کے. تو آپ ان اداروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ادارے تفتیش کریں گے؟ یہ ادارے اپنی حکومت کے خلاف جائیں گے؟ یہ ادارے کچھ دیں گے؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے جیسے پہلے آٹے کی کمیشن بنا، رپورٹ آئی، چینی کا بنا، دوائیوں کا بنا، یو نیم اٹ. اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کرپشن میں ان کا بال بھیگا ہوا ہے. لیکن ایک قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور بات یہاں نہیں ختم ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ پرویو سے جو نکالا گیا ہے کہ وہ لوگ اور وہ فیصلے جو کہ سوری میں وہ نیب کے اس میں چلی گئی، میں اگر اس میں ہی رہوں تو اس میں دیکھیں. اور ایک اور چیز ہے، یہ اپنے من پسند جو نیب کورٹس ہیں اس میں من پسند ججز بھی لگے ہوئے ہوں گے، جو ان کا نیب میں وہ آرڈیننس آ رہا ہے اس کے تحت. آپ ادھر دیکھیں کہ کیا جو انہوں نے اتنا ان کو الف برانچ آفر کی ہے ان ججز کو لگانے سے پہلے کہ وہ جتنی تنخواہ لیتے تھے اس سے بھی زیادہ ان کو ملے گی، تو کیا وہ لوگ ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے؟
آپ کا پوائنٹ آ گیا شائستہ جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے ذرا یہی پوائنٹ, مجھے آپ کا یہی والا پوائنٹ آگے لے کے جانے دیجیے گا. سسی مجھے ایک چیز بتائیں, شرجیل میمن کا بھی اس کے اندر نام ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر علی ڈار صاحب کا نام ہے, علی جہانگیر صدیقی, ان لوگوں کے نام ہے. عمران خان صاحب پہ حکومت کے اوپر تو بالکل ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کرنا بھی چاہیے. جو اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ہیں ان کو لے کر اگر میں پیپلز پارٹی کا آپ سے پوچھوں, شرجیل میمن, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن کیا چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے حکومت کرے پھر اپوزیشن کرے؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز دس؟ نہیں, میری رائے, ہم کوئی حکومت کی طرح میں اس طرح نہیں سوچتی کہ ایک کے لیے ایک قانون ہو, دوسرے کے لیے دوسرے. شرجیل میمن صاحب پہلے ہی بہت سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی اپنے وکلاء کی ٹیم ہے, وہ فیس کر رہے ہیں, اور کافی ساری چیزوں میں انہوں نے یعنی کلیئر بھی کیا ہے. لیکن یہاں اگر دیکھنا پڑے گا کہ, اور نہ صرف شرجیل میمن کے حوالے سے, دوسروں کے حوالے سے جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا, جو ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ڈکلیئرڈ ہے تو ظاہری بات ہے وہ کوئی انلیگل یا وہ چیز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بھی, وہ شرجیل میمن صاحب کوئی بھی ہو, اگر اس حوالے سے آتی ہے جس میں کوئی چیز چھپائی گئی ہے یا اس میں مختلف مینس اور طریقے سے, تو ظاہری بات ہے وہ شرجیل میمن صاحب کو بھی بات رکھنی پڑے گی. اور شرجیل میمن صاحب ویسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف کورٹس میں اپنا دفاع کر رہے ہیں, اور ان کی جو بھی ہے اس حوالے سے بھی ان کا بیانیہ یا ان کے آرگیومنٹس وہ بھی آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز, ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ یہ جو آف شور کمپنیز کا ایک کانسیپٹ ہے جو شاید مس سیل کیا گیا ہے, میں ورڈ مس سیل اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز اس کا کانسیپٹ بہت سارے لوگوں کو آج بھی خراب پتہ ہے, غلط پتہ ہے. آف شور کمپنی رکھنا انلیگل نہیں ہے. اگر آپ کی آف شور میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, اگر وہ سب کچھ منی ٹریل جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے اور آپ نے اپنے جو ایسٹس ڈکلیریشن یہاں پر کی ہوئی ہے اس کے اندر وہ مینشن ہے, تو آف شور کمپنی رکھنا غلط نہیں ہے. یہ ایک غلط مس سیل کیا گیا اس ورڈ کو کہ جس کی آف شور کمپنی ہے وہ 2 نمبر کام ہوگا, وہ ڈاکو ہوگا, وہ لٹیرا ہوگا. دیٹس ایکچولی ناٹ واٹ از ہیپننگ. اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں ابھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شیر علی ارباب بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے میں آف شور کمپنیز کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک مس سیل کیا گیا کہ جی جس کی آف شور کمپنی ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, اس نے سب کچھ غلط کیا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ڈکلیئر ہوئی ہے ایف بی آر کے اندر, انڈیویجول نے اور وائلیٹ نہیں کر رہا پاکستان کی لا کو اور کچھ ایسی چیز ہائیڈ نہیں کر رہا, تو اٹس لیگل. سو ایک یہ جو غلط العام بنا دیا گیا ہے اور اس کی جو وہ سیرا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے, تو سر اس کو اب ٹھیک بھی کرنا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اگر ایسٹ ڈکلیریشن میں یہ دیا ہوا ہے تو ان کے نام آٹومیٹیکلی اس سے باہر بھی چلے جائیں گے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں, یہ اس کو میں فرینکلی کنٹیسٹ کروں گا بیکاز پیناما پیپرز کے ڈائنامکس الگ تھے, پینڈورا پیپر کے ڈائنامکس الگ تھے. اس وقت اس زمانے میں جب وہ آیا تھا آف شور کا, اکثر لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. جی یہ تو جب ایشوز آتے ہیں اس پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے, ٹاک شوز ہوتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے, تو تھوڑی بہت لوگوں کو انفارمیشن آتی ہے. ورنہ آف شور کمپنی از این آف شور کمپنی. مجھے بھی اس وقت کلیئرٹی نہیں تھی فرینکلی. سو آپ نے جو بھی کہا کہ اگر کمپنی ڈکلیئرڈ ہے اور پاکستانی قوانین وائلیٹ نہیں ہو رہے تو اوبویسلی اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے. بٹ اگر آپ جنرلی دیکھیں کتنے پرسنٹیج ایسے آف شور کمپنی لوگ ہوں گے جو آف شور کمپنیز بناتے ہیں اور اس کو ڈکلیئر بھی کرتے ہیں. اٹس اے مائنورٹی میں لوگ ہوں گے, میجورٹی میں نہیں ہوں گے. سو اگر آپ وہی والی جنرل پرسیپشن کہ جی اکثر, اور جو خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکثر اوقات لوگ اس کو اسی لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایل گاٹن جو ویلتھ ہے اس کو آگے چینل کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں ابھی آیا ہے
اور جتنا اب رسپانس دیکھ لیں نا, جتنا ابھی وہ میڈم نے کہا تھا, جتنی جلدی آیا تھا اتنی ہی جلدی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی. پیناما پہ پاکستانی پرائم منسٹر نے کتنا ٹائم لگایا تھا. شرم کی تو وہ بات بھی ہے نا, ہم اگر ہر ایک چیز کو شرم اور اس پہ لے جائیں تو گنتیاں شروع کر دیں گے. ہماری طرف سے بھی جوابات ختم نہیں ہوں گے کہ کس کو کہاں پہ شرم آنی چاہیے تھی. سو وہ بات ہے. سو جس طرح میں نے کہا کہ اس کے اوپر, اور جو اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, سارا کچھ ہے, اس کو اوورسی ایف بی آر نہیں کر رہی, نہ ایف آئی اے کر رہی, اس کو اوورسی پرائم منسٹرز آفس کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹرز آفس اینڈ پرائم منسٹر ہمسیلف از مانیٹرنگ اٹ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایف بی آر بھی, ایف آئی اے بھی اور آئی بھی سارا دے الٹیمیٹلی رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر. شیر علی ارباب بھائی, میں آپ کی بات, شیر بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کا اپنا ویو کیا ہے, بیکاز ریئلی آئی نو یو, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ یو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو بینچ مارک سیٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی وزارت پر ہیں یا اس پوزیشن کے اوپر ہیں تو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ڈو یو تھنک سو کہ آل دیز پیپل, یہ جو 6 نام ہیں حکومت کے وزراء کے, ان کو دے شوڈ کنٹینیو یا دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن, دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دا انویسٹیگیشن, اینڈ اف دے گیٹ کلیئرڈ تو دے کین جوائن اگین. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ دیکھیں ایٹ پرسنل لیول جو ہے نا, کہا گیا ہے اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو اصولاً تو ایوری پرسن جو اس میں انوالو ہے دے شوڈ کم اپ اینڈ اوپن دیم سیلف فار انویسٹیگیشن. اور اس کے بعد دیکھیں ایک ہوتی ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن. اگر پریلیمنری انویسٹیگیشن میں یہ ڈٹرمن ہو کہ ہاں ان کی یہاں کنٹینیو کرنے سے جو ہے انویسٹیگیشن انفلوئنس ہو سکتی ہے, تو دین ڈیفینیٹلی دے شوڈ آئیدر اسٹیپ ڈاؤن والنٹریلی اور دے شوڈ بی آسکڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. لیکن امپورٹنٹ اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں, ہمارا ملک جو ہے کافی ایک اکنامک اس سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پرائسز بھی ہے, مارکیٹ ہے, فیول ہے, باقی چیزیں ہیں. اس وقت اس میں اگر مطلب مصلحتاً ناٹ ٹو پروٹیکٹ اینی بڈی, اگر مصلحتاً اور پریلیمنری انویسٹیگیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ جی نہیں, فار ایگزامپل جس طرح شوکت ترین صاحب نے بھی اپنی ایک ٹویٹ کی, اور عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح اس بات کو وہ کہا. سو اگر اس طرح کی کوئی مصلحتاً اور اگر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے تو then those who are essentially important they should continue. اور اگر جس طرح میں نے کہا پریلیمنری میں اگر ان کا آتا ہے کہ نہیں یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں تو obviously they should either step down or be asked to step down. بالکل ٹھیک ہے. شائستہ جی, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جگہ ہے اصول, اور ایک جگہ جو اس وقت ان کو لے کر بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کی. اگر صرف ایف بی آر کی سٹیٹمنٹس ان تمام لوگوں کی, جس میں کچھ ایکس ملٹری کے بھی جرنلز ہیں, 2 اسٹار اینڈ 3 اسٹار, سو اگر ان لوگوں کی انیشلی ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ صرف دیکھ لی جائیں, جس کے لیے جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے وہ میرے خیال میں میکسیمم 5-7 دنوں کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہو کر سارے ملک کو پتہ چل سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے رائٹ ڈیسیژن وڈ بی کہ یہ لوگ اسٹیپ ڈاؤن کریں؟ اور مجھے ذرا پلیز علی ڈار کا بھی بتائیے گا اور علی جہانگیر کا بھی بتائیے گا جی, ان کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے جی. دیکھیں میں علی ڈار کا تو کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے 20 سال سے ہی از ناٹ ان پاکستان, نہ وہ پاکستان, مطلب وہ دبئی میں ہیں اور وہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں, اور وہیں شاید غالباً مجھے نہیں پتا ایک بندہ ہمارا ہے, اور وہ بھی 20 سال سے پچھلے دبئی میں ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا یہاں بنتا ہے ڈکلیریشن. بہرحال وہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے. لیکن میں منصور ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں انڈر دا پرائم منسٹر ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے جو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ آپ کیسے جج بن سکتے ہیں؟ آپ ہی تفتیش کریں گے, آپ ہی جج ہوں گے, آپ ہی سارے فیصلے کریں گے, آپ ہی سپروائز کریں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہاں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ کچھ لوگ اتحادی ہیں, کچھ اتحاد میں مجبوریاں ہیں, کچھ بہت کچھ ہے. تو دیز پیپل شوڈ اسٹیپ اسائڈ, جیسا کہ یہ عمران نیازی صاحب خود کہتے تھے. منصور, ڈو یو ریمبر ان کا یہی شور و ہنگامہ تھا کہ لوگوں کو سائڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ تفتیش پہ شائستہ جی, آپشن سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ یہ لوگ بیٹھ اگر آپ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ کہ خان صاحب کے انڈر یہ انویسٹیگیشن کلیئر ہوگی تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں منصور, سیکنڈ آپشن نہیں, یہ آپشن ہمیں منظور ہی نہیں ہے. پہلا آپشن کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس جوڈیشل کمیشن پہ بھی ٹائم بار ہو کہ اتنے عرصے میں ہوگا,
اور FBR اور یہ سب بتائیں کہ یہ دیکھیں جی سیاستدان تو آر دا ایزیسٹ ٹو اسیس, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنے جمع کرائے ہوتے ہیں, انہوں نے FBR میں بھی دیے ہوتے ہیں, تو پہلے تو یہ وہاں دیکھیں کہ کیا ہے. ابھی تو ایوری بڈی سیئنگ کہ ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے, لیکن ان کے اندر ایک ان بائسڈ ڈیسیژن ہو ہی نہیں سکتی, یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے, نواز شریف دا سٹنگ پرائم منسٹر کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا ہے, تو ان میں سے کیا ہے کہ, اور یہ تو یہ خود کہتے تھے یہ ان کا نیریٹو ہے, تو دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن آل آف دیم, اور ایک جوڈیشل کمیشن بنے ہوئے ٹائم بار, اور جی جو اس کے بعد یہ ہوگا, ورنہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے فرق ہے اپوزیشن کے لیے اور اپنے لیے ان کا کچھ اور معیار بینچ مارک ہے, ڈبل, یہ 2 پاکستان نہیں ایک پاکستان بناؤں گا, یہ وہ پاکستان بنایا جا رہا ہے پوائنٹ آ گیا آپ کا, جو ہر جگہ کرپشن. آپ مجھے بتائیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا ہے کہ وی ہیو کم ڈاؤن انڈیکس, ہم اور کرپشن بڑھی ہے اس ملک میں, تو از دس واٹ عمران نیازی صاحب یوز ٹو بوسٹ اباؤٹ. دیکھیں ان سے کہیں عقل کے ناخن لیں, اور اپنی ہر وقت اپنی لیے اپنے آپ کو دیکھنا, مانا وہ چور نہیں ہے لیکن وہ چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ چور نہیں ہے لیکن چوروں کو نظر انداز کرتے تاکہ وہ چوری کر سکیں. اور ان مجھے ذرا آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا شائستہ جی, آج ان کا امتحان ہے. مجھے آج وہ شخص جو کہتا ہے لوگوں کی تلاشی لیتے نہیں تھکتا تھا, آج وہ اپنی تلاشی دینے کو شائستہ جی پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا ہے. مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. سسی مجھے آپ بتائیے گا, جو اس وقت شائستہ پرویز کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے ایک تو حکومت کے اوپر, پرائم منسٹر خود چور نہیں ہے لیکن ان کی جو 7 لوگ ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, ایک ٹائم بارڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کا دودھ پانی کا پانی ہو. آپ سپورٹ کرتے ہیں, آلدو اب پی ڈی ایم میں نہیں ہے, بٹ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے اس موقف کی تائید کرتی ہے؟ جی دیکھیں, انویسٹیگیشن اگر صرف ڈھکوسلے بازی پر ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی بھی نہ فائدہ ہے, یہ ٹائم کا ضیاع ہے, یا آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اور یہ حکومت کئی دفعہ اس قسم کی جو ہے احتساب کے ڈرامے رچا چکی ہے. سارا احتساب کے نام پر انتقام صرف اپوزیشن کے لیے ہے. یہاں کیونکہ ان کے اچھے خاصے لوگ ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں, تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہے تو ہم تو ضرور یہ چاہیں گے, کم سے کم میں تو ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں سٹنگ جو حاضر سروس جو جج صاحبان ہو اس کا حصہ بنے. اور اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا ہے ریٹائر جو ہمارے آتے ہیں تو پھر کئی کمپرومائزز جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن اور دوسرے میں ہم دیکھ لیا ہے, ٹریبیونل جب بنتے ہیں ہم اس کا خود شکار رہے ہیں. اب بات یہ ہے, پہلی بات یہ کہ منصور مجھے شیر صاحب کی آواز دونوں ہی سیگمنٹس میں نہیں آئی, لیکن ظاہری بات ہے اور ان کا رائٹ ہے ٹھیک ہے وہ حکومت کا دفاع ضرور کریں گے, لیکن پی ٹی آئی کو یہ بات واضح کر کے بتانا تو چاہیے عوام کو, قوم کو. ایک طرح تو آٹا, چینی, پیٹرولیم, دوائیاں, LNG اور یہ ساری چیزیں جو ہے عذاب بنا ہوا ہے, لوگوں کا جینا دو بھر بنا ہوا ہے, لٹرل وے میں کہہ رہی ہوں, لٹرلی. لیکن دوسری طرف جو ہے ان کے خود جو مینیفیسٹو پہ یہ طبلیں بجاتے تھے اور یہ احتساب کے نعرے لگاتے تھے, تو احتساب ہم نے دیکھا ہے تو وہ صرف بدلے کی بھاونا ہے جو دل میں ان کے پل رہی تھی, صرف اپوزیشن لیڈرز کو, جس میں ہمارے زرداری صاحب کی پوری فیملی اور اس کے بعد خوشی شاہ صاحب کو. مجھے اب ذرا جواب لینے دیجیے گا. کوئی آپ کو کوئی ملا ہے, کوئی مثال ایسی ملتی ہے شیر علی ارباب کے حوالے سے بھی؟ سچی پوائنٹ آ گیا آپ کا, ایک سیکنڈ سامنے کھل کر ان کو بتانا ہوگا, کھل کر بتانا ہوگا. شیر علی ارباب بھائی بتائیے گا, آپ نے جواب دیں. جوڈیشل کمیشن ٹائم بارڈ ہونا چاہیے, سرونگ جج ہونے چاہیے, آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, کل کو جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, اس کے اوپر یہ جج ٹھیک نہیں, وہ جج ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اوبیسلی آئیں گی ایونچولی اسی طرف آئیں گی, جوڈیشل کمیشن کی طرف ہی آئیں گی. بٹ ایشو یہ ہے کہ جتنا آؤٹریج اور پریشر اپوزیشن جماعتوں کو اس ایشو پہ کرنا چاہیے تھا جس طرح ہم نے کیا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ذرا لیڈ بیک ان کا اپروچ نظر آ رہا ہے. I don't know why.
ٹھیک ہے, ٹاک شو پہ بات کرنا اور وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ اس ملک کا المیہ ہے, I'll be very honest with this, ہمارے ملک میں تھوڑی سی یہ جو کرپشن ہے یا ایل گاٹن منی ہے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی آ جائے نا, تو بہت سے جو یہ سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈران کہتے ہیں, جن کے پارٹی میں انوالو ہونے سے 20-30 سال کی پارٹیاں ختم ہو گئی صوبوں سے, وہ جیل کے پیچھے ہوں. سو وہ ایک اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس انویسٹیگیٹو کیپیسٹیز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور اس میں جو مین ایشو یہ ہے کہ یہ چیز جائے گی لاجیکل کنکلوژن تک. اس وقت قیاس آرائی کرنا قبل از وقت ہے. پی ایم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور میرے خیال میں سب سے پہلے دی ہے. سو اس کو اگر ٹھیک ہے, ہاں اگر ان کو اعتبار نہیں ہے, وہ اوبیسلی ان کا اپنا وہ ہے, لیکن یہ چیزیں جائیں گی لاجیکل کنکلوژن تک. بالکل ٹھیک. اگر پی ایم آفس پہ اعتبار نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن پہ جائیں گی, جوڈیشل کمیشن پہ نہیں جائیں گی, تو اب ان کے لیے ہم ریٹائرڈ جرنیلوں کے کمیشن تو بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. شیر علی اور بات, تھینک یو ویری مچ جی. سینٹر سسی پلیجو, بہت شکریہ. شائستہ پرویز ملک صاحب, آپ ٹائم دینے کا جی بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو لاہور میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے. میچ تو ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کی جو زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اس پہ ذرا بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین لاہور کے اندر میچز ہو رہے ہیں, کرکٹ میچز, اور 6 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر تک یہ میچز چل رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے. پورا ملک کرکٹ کا دیوانہ ہے, لوگوں کو بڑا شوق ہے دیکھنے کا, لوگ جاتے ہیں, بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اور ایک ہیلدی گیم ہے جو میرے خیال میں پورا ملک اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے اندر اس وقت سچویشن ہے ٹریفک کی, میرے خیال میں اس سے بدتر ٹریفک کنجیشن پورے لاہور کے اندر میں نے نہیں دیکھی. پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, کم از کم 1.4 سے لے کر 1.5 ملین گاڑیاں لاہور کے اندر اس پورے سرکل کے اندر ہوتی ہیں جو جیم پیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ نے گلبرگ سے لے کر جیل روڈ پر آنا ہے یا مال روڈ پر آنا ہے تو بیئر منیمم آپ کو 40 سے 50 منٹ لگتے ہیں, اور یہ وہ ٹائم ہے جو میکسیمم 6 سے 7 منٹ میں پورا ہوتا تھا. میں صرف بتاتا چلوں, لاہور پولیس کی اگر ہم بات کریں, لاہور پولیس نے 5 میں ڈی آئی جی آپریشن, سی سی پی او لاہور, ایس پی آپریشنز, ان ساروں کے علاوہ, ان کے علاوہ سی ٹی او لاہور کے علاوہ 5 ایس پیز, 21 ایس ڈی پی اوز جو کہ ڈی ایس پیز ہیں, 22 ایس ایچ اوز, 53 ڈولفن کی ٹیمز, 20 پیرو کی ٹیمز, پی آر یو ٹیمز, اور 23 ڈالے ایلیٹ کے, جس کے ایک ڈالے کے اندر 8 سے 10 بندے ہوتے ہیں. یہ اس کے علاوہ سنائپرز علیحدہ لگائے ہوئے ہیں, 1000 ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی پر ہیں, اور کم از کم 5000 سے زائد نفری ایٹ اے ٹائم یہاں پر ڈیوٹی پہ ہوتی ہے. اس ساری سچویشن کے باوجود لاہور والے رل رہے ہیں, اور لاہور پولیس کو بالکل پتہ نہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. حضور والا, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. راؤ سردار جو آئی جی پنجاب ہیں, وہ آئی جی پنجاب سے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی تھے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے تھرو کیمراز, جو کہ ایک کلیئر روٹ, میں دوبارہ ورڈ کہہ رہا ہوں, کلیئر روٹ دے سکتے ہیں اس پوری ٹیم کو یہاں پرل کانٹیننٹل سے لے کر اسٹیڈیم جانے تک کے لیے, اور اس روٹ میں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا, نہ ٹریفک ہوگی. ٹوٹل روٹ یہ 4 سے 5 منٹ کا ہوگا, نان سٹاپ ہوگا, جس کے اندر کہیں پر رکنا بھی نہیں پڑے گا. اور یہ جو آپ نے باقی کے تمام ایریاز, میں بات کروں گا, مین بولیورڈ گلبرگ بلاکڈ, لبرٹی چوک بلاکڈ, حفیظ سینٹر بلاکڈ, حالی روڈ بلاک, فیروز پور روڈ بلاکڈ, سینٹر پوائنٹ بلاک, مال کو پورا کارڈن آف کیا گیا ہے, پی سی والے ایریے کو. سو ان تمام حضرات جو لاہور پولیس کے ہیں, سی سی پی او لاہور صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کے, جو اس وقت سی او ہیں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے, جہاں پر کیمراز لگے ہوئے ہیں, ان کو جا کے یہ ریکویسٹ کریں, اور اگر نہیں کی جاتی تو آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو ڈائریکشن دے دیں کہ اس ٹیم کو یہاں سے گزارنا ہے. لاہور والے جس طرح کھجل خوار ہو رہے ہیں, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. لوگ ایمبولنس کے اندر, لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, لیکن کیونکہ وہاں سے ہماری ٹیم نے گزرنا ہوتا ہے, اس لیے پورے لاہور کی یہ تمام سڑکوں کو
ब्लॉक डाउन कर दिया गया है, इधर से लोग गुजर भी नहीं सकते और ट्रैफिक वार्डन्स सिर्फ बैठ के वहां पर या तो ड्यूटी पर सिगरेट पी रहे हैं, डॉल्फिन के लड़के वहां पर खड़े होकर मोबाइल पे गप्पे मार रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। लाहौर के लोग जेन्युइनली खज्जल ख्वार हो रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं। सिर्फ ये चीज बताई जाती है कि लाहौर के अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है। वो क्रिकेट मैच का फायदा क्या है अगर पूरा लाहौर इस करब से गुजर रहा है? खुदारा सेफ सिटी अथॉरिटी के पास जाएं, सीईओ को मिलें, उनको बताएं कि जी हमें रूट दें। 5 मिनट 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर ये लोग पीसी से स्टेडियम जाएं, स्टेडियम से वापस पीसी आएं और ये जो आपने 1.4-1.5 मिलियन लोगों की जिंदगियां अजाब की होती हैं, इनको करने से हम सबको माफी दे दें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।